अमरीकी इन्वेस्टर का एक बहुत तगड़ा ग्रुप पाकिस्तान जरूर आ गया। ज़बरदस्त। दुनिया का वो मुल्क है जहाँ पे रिक्वायर्ड एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो मौजूद है लेकिन प्राइसेस बड़ी हायर साइड पे। अमरीकी सदर भी इस वजह से परेशान है। क्या तालिबान को लगाम देने के लिए हमारी वो मदद करेंगे यूएसए वाले? कि वो जो बाली पीटीआई का मसला है, ये मसला 5-6 माह बाद हमें हल होता दिखाई देगा ग्रेजुअली, जो मेरी रीडिंग है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कि वो हमारे यहाँ आकर अपने फुटप्रिंट्स हमारी इकोनॉमी में छोड़ना चाहता है। SNGPL ने कोई बहुत बड़ी खतरे की घंटी बजाई है। खालिद साहब, ये क्या माजरा है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव न्यूज़ चैनल और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को सफारती सतह के ऊपर एक बड़ी कामयाबी मिली है। इस कामयाबी के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर कौन सी बड़ी तब्दीलियां रोनमा होने जा रही हैं, और वो सब कुछ जो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम चाहते हैं वो क्या हो सकता है, और उससे ज़रिए से क्या वाकई वो सब कुछ हो सकता है। तो उससे मुतल्लिक बड़ी डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि नॉर्दर्न गैस कंपनी ने दरामदी गैस LNG से मुतल्लिक खतरे की घंटी बजा दी है। ये खतरे की घंटी बजाने की नौबत क्यों पेश आई, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के वो सनतकार जिन्हें हम एक्सपोर्टर्स कहते हैं, उन्होंने भी एक हुकूमत के गलत फैसले की वजह से हाथ खड़े कर दिए हैं और बड़ी परेशानी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इन तमाम इश्यूज पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हस्बे मामूल सैयद खालिद मुस्तफा साहब। खालिद साहब, माशाल्लाह गुज़श्ता रोज़ की तरह आज भी आप चमक दमक रहे हैं, और इन इश्यूज पे आज हमने बात करनी है। तो गैस के हवाले से तो हम आपसे बात करेंगे, लेकिन सफारती सतह पर भी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। मैं उसी चीज़ की तरफ आना चाह रहा हूँ, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पे हमारे बहुत बड़ा एक डायस्पोरा रहता है, और वो जो पाकिस्तानियों का डायस्पोरा रहता है, उनका जो मैं देख रहा था प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ से, उसके बिल्कुल बरक्स डेवलपमेंट हो रही है। और वो डेवलपमेंट भट्टी साहब मैंने आपसे पूछनी है कि एक बहुत बड़ा वफद इन्वेस्टर्स का USA से आया हुआ है, और वो जो उनको लीड कर रहा है वो बंदा कौन है, वो क्या उसकी पर्सनैलिटी है, और किन एरियाज़ ऑफ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान में अमन और सलामती लाने के लिए वो क्या रोल अदा करेंगे। पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो माहौल है इस वक्त बड़ा हॉस्टाइल है, इंडिया भी हॉस्टाइल है, और इसके साथ साथ हमारा जो अफगानिस्तान है वो भी पाकिस्तान की तरह बड़ा हॉस्टाइल है, और हमारी उनके साथ तकरीबन हर रोज़ स्किरमिशेस होती हैं उनके साथ हमारी, और हमारे बंदे भी शहीद होते हैं और हम उनके बंदों को भी हलाक करते हैं जाके। तो इस पूरे सिनारियों में जो USA का जो डेलीगेशन आया हुआ है, वो सुना है कि हमारी तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स वो जो है उन्होंने यहाँ पे आके बातें की हैं। क्या बातें की हैं, किस किस्म के MOU साइन किए हैं, और उनका जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्या है। खासा बहुत शुक्रिया। देखिए, अमेरिका के अंदर जब सदारती इंतखाब होने जा रहा था, तो हमारे बेशतर अवाम और हमारे मुबस्सिरीन ये कह रहे थे कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए सदर मुंतखब होंगे तो वहाँ से पहला एक बहुत सख्त किस्म का हुक्म आएगा, एक बयान आएगा, एक ट्वीट आएगी। ना वो सख्त बयान आया है, ना वो हुक्म आया है, और ना ट्वीट आई है। लेकिन अमेरिकी इन्वेस्टर का एक बहुत तगड़ा ग्रुप पाकिस्तान जरूर आ गया। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे आज उस इन्वेस्टर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करने का, उनसे बातचीत करने का, उनसे सवालात करने का एक मौका मिला। जैसे एक्सक्लूसिव वेव्स हम एक्सक्लूसिव खबरें शेयर करते हैं, तो उनके साथ एक एक्सक्लूसिव सेशन हुआ मेरा जी उनके साथ। ज़बरदस्त। और उनका नाम है हेनरी बीच। अच्छा, जो लीड कर रहे हैं डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, अगरचे कि वो प्राइम मिनिस्टर को भी मिले। इनका कोई डोनाल्ड ट्रंप से भी कोई रिश्तेदारी है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सफारती सतह पर और पाकिस्तान की जो मरूजी हालात हैं उस हवाले से ये एक बड़ा मैटर करता है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे उन्होंने अब एक्टिव होना शुरू हुए, तो पहला एक बड़ा वफद पाकिस्तान पहुंचा है। और ये वो साहब हैं हेनरी बीच, जिनके बहुत करीबी तस्वुर किया जाता है, उनकी करीबी अजीज़ों में तस्वुर किया जाता है हेनरी बीच का डोनाल्ड ट्रंप के। अच्छा। उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, उनकी जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन रही है 2016 की बिलखसूस, उस कैंपेन की ये डायरेक्टर फाइनेंस थे। इतना ज्यादा इनके ऊपर उनका ट्रस्ट है। और उसके साथ भी जो टेक्सास बेस जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जॉइंट कंपनियां हैं, $बिलियन की इन्वेस्टमेंट करती हैं, वहां पर इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो ये साहब यहाँ पहुंचे हैं। 3 एंगल से मैं इस मामले को देख रहा था कि हमारे यहाँ जो सियासी सूरत हाल है,
ہماری جو معاشی صورتحال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دفاعی معاملات ہیں اس حوالے سے ان کی اہمیت کتنی امپورٹنٹ ہوگی. تو پہلی دفعہ مجھے آج یہ اتنے قریب سے ان کی جو باڈی لینگویج تھی بہت پازیٹیو تھی, اور یہ بات ایم او یوز تک نہیں ہے, فروری کے مہینے کے اندر ایگریمنٹ ہونے جا رہے ہیں. فوری طور کے اوپر انہوں نے 2 شعبوں کا انتخاب کر لیا ہے جس کے اندر وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, جس کے اندر وہ امریکی کمپنیوں کو لے کے آ رہے ہیں. اور پہلی جو بات تھی, یہ سارا کام اس وقت ہوتا ہے جب ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ ٹرسٹ ہو, لیڈرشپ پہ ٹرسٹ ہو, بائی لیٹرل ریلیشن آپ کے اسٹرینگتھن ہو رہے ہوں, اور اس ملک کی لیڈرشپ کے ساتھ آپ چلنا چاہتے ہو. جس وقت سب سے میٹر کرتا تھا کہ شہباز سرکار دا کی بنے گا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہمارا اوورآل سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ کس حد تک کمفرٹیبل ہے. تو پہلا پوائنٹ انہوں نے کہا جی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ویژن ہے, جو ان کی ایفرٹس ہیں, وہ ہے پیس اینڈ پراسپیرٹی. ہم پاکستان میں پیس اور پراسپیرٹی دیکھنا چاہتے ہیں, بھرپور کوشش کریں گے, ساتھ دیں گے, اور پاکستان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے, پاکستان کی جو موجودہ قیادت ہے, وہ بہترین قیادت ہے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ان کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں مختلف ملکوں کے لوگوں کے ساتھ ملا ہوں, وہاں پہ ہمیں بہت سے ڈفرینٹ آبزرویشن ملتی ہیں, فیلنگس ملتی ہیں, وائبس ملتے ہیں, لیکن یہ واحد لیڈرشپ تھی. میں جس کو بھی ملا ہوں وہ اپنے ملک کے بارے میں فکر مند ہے اور ملک کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے انرجی سیکٹر سے نا وہ بہت امپریس ہیں. اچھا, اس حوالے سے امپریس ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان کا دنیا کا وہ ملک ہے جہاں پہ ریکوائرڈ انرجی کا انفراسٹرکچر موجود ہے. انفراسٹرکچر تو موجود ہے لیکن پرائسز بڑی ہائر سائڈ پہ ہیں. یہ انہوں نے بتایا, یہ ان سے سوال بھی کیا. اچھا. انہوں نے کہا کہ امریکی صدر بھی اس وجہ سے پریشان ہے. جو ہم نے اپنے ولاگ بھی انہوں نے کہا, ہم نے بتایا تھا کہ امریکی صدر نے امریکہ میں انرجی ایمرجنسی امپوز کر دی ہے, اور انہوں نے کہا تھا ڈرل بیبی ڈرل. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں چاہتے ہیں جیسا امریکہ کے لیے چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے آف شور سمندر کے اندر بہت پوٹینشل ہے, ہم ڈیپ ڈرلنگ کی ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں, ڈرلنگ کریں گے, انویسٹ کریں گے, باقی بلاکس میں جائیں گے. منرل کے اندر ہمارا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. امریکہ کو منرلز چاہیے اپنے اس کے لیے. پاکستان میں انہوں نے بتایا کوئی $1 ٹریلین, $50 ٹریلین سے زیادہ کے ذخائر ہیں منرلز کے. ان کو ہم ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, اس کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو زبردست ہے جی, ایگزیکٹلی. اور جو امپورٹنٹ تھا, انہوں نے کہا کہ انفراسٹرکچر موجود ہے لیکن یہاں آپ کے یہاں انرجی جو سسٹینیبل انرجی نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا اس کی افورڈیبلٹی ہے وہ بڑا مشکل ہے عوام کے لیے. تو اس کی ریسیپی ان کے پاس کیا ہے؟ ہمارے لوگ تو لگے ہوئے ہیں اس کو درست کرنے کے لیے, لیکن ان سے ہو نہیں پا رہا. وہ کہتے ہیں جناب ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اور کمرشلی چیزوں کو ہم اتنا فیزیبل کر دیں گے کہ جس سے پاکستانی عوام کو اس کے ثمرات پہنچنے چاہیے, یعنی سستی ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہم نے آئی ٹی کے اندر بھی آ کے کام کرنا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سسٹینیبل ریلائبل انرجی ہو اور سستی انرجی ہو, تو اس کو بھی ہم پروموٹ کریں گے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی کہ پاکستان کے 3-4 ایریاز میں انہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے. مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ ریئل اسٹیٹ میں بھی انہوں نے انویسٹمنٹ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے ان 3 سیکٹرز کے علاوہ. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری طالبان کے ساتھ اسکرمشز لڑ رہی ہیں, اور وہاں سے خوارج اور فتنہ خوارج جو ہیں وہ ہمارے ہاں آ کے بدمزگی بھی پیدا کرتے ہیں, آ کے یہاں پہ ایکسپلوژنس بھی کرتے ہیں, آ کے یہاں پہ ہمارے جو جوان ہیں ان پہ بھی حملے کرتے ہیں, اور جو کرم ایجنسی اس کی ایک تازہ مثال بھی ہے. تو اس کے حوالے سے وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں پہ امریکہ جب یہاں سے گیا تو وہ بہت ہی قیمتی اسلحہ چھوڑ کے چلا گیا تھا. تو اس حوالے سے کیا طالبان کو لگام دینے کے لیے ہماری وہ مدد کریں گے یو ایس اے والے؟ صاحب آپ کا بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے, اور یہ کویشچن ہم نے وہاں پہ بھی کیا. اچھا. انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں نے دہشت گردی کے خلاف جو قربانیاں دی ہیں, 80,000 سے زیادہ لوگوں نے قربانی دی ہیں جو اس راہ میں شہید ہوئے. انہوں نے کہا ہمیں ادراک ہے. پھر وہاں پہ ہم نے ان کو ایڈ کیا کہ 80,000 نہیں, فگر 90,000 کا ہو چکا ہے. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے ایک پاکستانی بھی دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے اس نے جان کا نذرانہ پیش کیا تو ہمارے لیے بڑا ویلیو کرتا ہے. ہم پاکستانیوں کی قربانیوں کو سراہتے ہیں, ہمیں احساس ہے. دوسرا, افغانستان کے مسئلے کے اوپر مختصر انہوں نے بات ضرور کی, لیکن انہوں نے کہا ہم وہاں کے اوپر جو ہمارا اسلحہ موجود تھا, جو بائیڈن کی جو پالیسی تھی انہوں نے بہت کرٹیسائز کیا, جس کی وجہ سے پاکستان کو بھی خمیازہ بھگتنا پڑا اور امریکہ کو بھی. انہوں نے کہا اب ایسا نہیں چلے گا, کیونکہ ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم پیس چاہتے ہیں, پراسپیرٹی چاہتے ہیں. اس کے لیے وہاں سے ہمیں اپنے جو ویپن ہے وہاں سے ہم نے لفٹ کرنا ہے, وہاں کے حالات کو بہتر کرنا ہے, اور اس کے لیے پاکستان کی ہمیں ضرورت ہے.
یہ بھی انہوں نے بڑا واضح کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا امپورٹنٹ تھا خالد صاحب، یہ جو سارا انہوں نے اس سارے کانٹیکس کے اندر بات کی، پاکستان کے جو سطح حالات جاری نا سیاسی، میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بالخصوص بات کرنا چاہوں گا، ان کے لیے اس ڈیولپمنٹ کے اندر نا ایک بڑی خوشی اور ایک بڑا غم دونوں موجود ہے. اچھا. خوشی اس حوالے سے ہے کہ جتنی ان کی کاوشیں تھی نا، ٹویٹ نہیں آیا، آرڈر نہیں آیا، اڈیالہ جیل کے جو ہے نا وہ رچرڈ گرینیل نے جو دی تھی ٹویٹس وغیرہ شروع میں، جی وہ بھی اس پہ انہوں نے کہا کہ وہاں سے بہت سی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے بھی کام چلتے رہے. اور رچرڈ گرینیل کو انہوں نے بڑا ڈیفینڈ کیا، انہوں نے کہا جی کیسی بات نہیں ہے، آپ فکر مت کیجیے. اچھا. لیکن جو ان کا ویژن ہے، جو میں نے ریڈنگ ہے میری، وہ جب جو کچھ یہاں کرنے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، اور پہلی مرتبہ امریکنز منرل اور ریل اسٹیٹ میں تو فوری طور پر آ رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام کے لیے وہ لو انکم کے جو افراد ہیں ان کے لیے بھی گھر بنا کے دینا چاہتے ہیں، اور سپر لگژری ہائی رائز گھر بھی اپارٹمنٹس اور گھر بھی بنانا چاہتے ہیں، ویلز بھی بنانا چاہتے ہیں. تو پورے کمبینیشن کے ساتھ آ رہے ہیں. اب جب وہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، سمندر سے لے کے کراچی سے لے کے گوادر جی بی تک کام کرنا چاہتے ہیں، منرلز نکالنا چاہتے ہیں، ایکسپلوریشن کرنا چاہتے ہیں، ریل اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ چاہیے ہوگی سیاسی استحکام. تو سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو بانی پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ 5-6 ماہ بعد ہمیں حل ہوتا دکھائی دے گا گریجولی، جو میری ریڈنگ ہے. بٹی صاحب، ماضی میں امریکہ جو ہے وہ ہمیں صرف ایڈ دیتا تھا کہ یہ جنگ لڑے ہمارے لیے، ہم فرنٹ اسٹیٹ کے طور پہ کام کرتے تھے اگینسٹ دا ٹیررزم، تو وہ ہمیں پیسے دیتا تھا، اس سے ہمارا گزارا ہوتا تھا. لیکن یہ فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ کہ وہ ہمارے یہاں آ کر اپنے فٹ پرنٹس ہماری اکانومی میں چھوڑنا چاہتا ہے. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے میرے خیال میں. اب یہ بڑی خوشائند بات ہے، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ جو ایک ہماری، میں اس کو پازیٹیو اینگل سے دیکھتا ہوں، جو ہم نے سی پیک شروع کیا، فیز 2 بھی شروع کرنا چاہتے تھے. امریکہ کو ایک وقت تک بڑا ظاہر ہے وہ کمپٹیٹر تو ہے، چائنا کے حوالے سے بھی وہاں پہ ہماری بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ 30 سال میں ہماری جو امریکہ کی پالیسی تھی مینوفیکچرنگ کے اندر، وہاں پہ اور وہاں پہ جو سپلائی چین سروسز تھی وہاں پہ چائنا کو آؤٹ سورس ہوئی تھی. ہمیں اس کا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا. ہمارا وہ بڑا ایک ٹریڈ پارٹنر بھی ہے، کمپٹیٹر بھی ہے. تو مجھے لگتا ہے سی پیک کے تھرو جتنی یہاں پہ انفلوئنس ہوا چائنیز انویسٹر کا، اور پاکستان نے تو ہمیشہ کہا کہ ہم کسی کے ایک بلاک کے ساتھ نہیں ہے، پاکستان اپنے مفاد کو مد نظر رکھتا ہے. تو اب ایک طرف سی پیک کے اندر بھی کام چلے گا، لیکن اب امریکہ فرسٹ ٹائم پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پر انویسٹمنٹ کرنے آ رہے ہیں. اور آخری پوائنٹ جو میرا رہ گیا تھا، جو پی ٹی آئی کے مسائل حل ہوں گے آنے والے، یہ ان کے لیے اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے. غم کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان کی موجودہ ملٹری اور سول لیڈرشپ کے اوپر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے. وہ ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، وہ ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کو بڑا وائبرنٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ان کے لیے نا غم اور دکھ کی بات ہے، لیکن ویسے ان کے لیے نا ان کی جو مشکلات ہیں کم ہونے جا رہی ہیں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے ہمارے ملک کے لیے. تو بٹی صاحب نیکسٹ ٹاپک میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. تمام نظر نگاہیں یہاں پہ جمی ہوئی ہیں. انرجی کرائسس. ہاں جی. ایل این جی کا اس کے اندر بڑا اس وقت امپورٹنٹ رول پلے کریے. ایک وقت تھا کہ ہم انرجی کی قلت کی وجہ سے بحران کا سامنا کر رہے تھے، اب انرجی کی کثرت اور مہنگی ہونے کی وجہ سے ہم بحران کا سامنا کر رہے ہیں. ایس این جی پی ایل نے کوئی بہت بڑی خطرے کی گھنٹی بجائی ہے. خالد صاحب، یہ کیا ماجرا ہے؟ ایکچولی ہوا یہ ہے کہ ایس این جی پی ایل نے ایک لیٹر لکھا پاور ڈویژن کو کہ جی جو گرمیوں کا سیزن آتا ہے پیک کا، جس میں جون جولائی اگست کے مہینے ہیں، تو اس میں آپ کو آر ایل این جی جو ہے نا وہ پلیز اس کا استعمال زیادہ کریں، اور آر ایل این جی پاور پلانٹس کو آپٹیمم لیول تک اس کو چلائیں، تاکہ ہمارے جو لائن پیک کا مسئلہ آ رہا ہے، گیس بہت زیادہ ہے ہمارے پاس، اور وہ ہماری لائن جو ہے کسی وقت بھی بسٹ ہو سکتی ہے. آل دا ٹائم 5 BCF سے اوپر پریشر ہوتا ہے. تو آپ ہمیں پلیز اپنی ڈیمانڈ زیادہ انکریز کر کے بتائیں. تو این پی سی سی نے آگے سے بٹی صاحب کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا جی کہ ہماری جو ہے نا گرمیوں میں بھی جو ہے وہ روٹین کی ہماری ڈیمانڈ ہے، اس میں کوئی انکریز نہیں ہے. جب انکریز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ ابھی بھی جو ہے نا مائنس میں ہے، مائنس زون میں ہے. دیٹ مینس کہ انڈسٹریل ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ لوور سائڈ پہ ہیں، وہ کم زیادہ نہیں ہو رہی. تو جب وہ اکنامک ایکٹیویٹیز لوور سائڈ پہ ہوں گی تو اس کا بجلی کا استعمال کم ہے. تو یہ بات مد نظر رکھنے والی ہے. تو این پی سی سی نے جب کہا نا جی کہ ہمیں زیادہ ایل این جی کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر انہوں نے آگے سے ایم ڈی پی پی ایل کو ایک خط لکھا. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو ای این آئی سے آپ ہر مہینے ایک جو ایل این جی کا کارگو لیتے ہیں، وہ جو پورے سال میں 11 جنوری کا تو ختم ہو گیا،
پچھلے 11 مہینے بچے تو 11 جو کارگو ہیں وہ پلیز آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈائیورٹ کر دیں, ہم استعمال نہیں کر سکتے. نہیں ہے, ہم ان کو کہیں کھپا بھی نہیں سکتے, بیچ بھی نہیں سکتے, لہٰذا آپ عالمی مارکیٹ میں بیچیں, عالمی مارکیٹ میں بیچیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ENA کے ساتھ ENI جو اٹیلین ٹریڈنگ کمپنی ہے اس کے ساتھ جو ہمارا 15 سال کا ایک ایگریمنٹ ہے, اب ہماری اتھارٹیز دیکھ رہی ہیں اس ایگریمنٹ کو ایگزامن کر رہی ہیں کہ آیا ہم ان سے, کیونکہ وہ تو آنا ہی آنا ہے ایگریمنٹ کے تحت, ہر مہینے آنا ہے LNG کارگو, تو اس کو ہم آیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے بیچ سکتے ہیں کہ نہیں بیچ سکتے. تو اور بیچنے میں اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ وہ پروفٹ میں بیچیں, پروفٹ میں بیچیں, اور جو فارمولا پرائس کا لاک ہوا ہے اس سے نیچے بکے گا. یہ نہیں تو کہے گی جناب میرے پیسے اتھے رکھو, میرے ڈالر اتھے رکھو, میرے پیسے اس طرح نہیں ہو سکتا. بالکل اپنی جانچ, اور اگر ہائر سائڈ پہ بیچتے ہیں تو اس کا بھی پروفٹ شیئرنگ ان کو ہوگا. ٹھیک, چلیے یہ تو پھر فائدے میں خاصا جو حالات بنے ہوئے ہیں, لیکن ہم اس مسئلہ پرائس پہ بھی بیچ لیں تو بڑی بلیسنگ ہوگی. اور ادھر سے عالمی مارکیٹ میں تو قیمتیں بہت کم ہیں. ہاں, تو آپ دیکھیں نا, پاکستان ایک ایسا واحد ملک ہے کہ اگر الیکٹریسٹی نہیں ہے, گیس نہیں ہے تو پھر بھی پرابلم, گیس زیادہ ہے اور الیکٹریسٹی بھی سرپلس ہے, گلٹ آیا ہوا ہے الیکٹریسٹی کا, گیس کا گلٹ ہے, لیکن پھر بھی پرابلم ہے. لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے, لوگوں تک وہی فائدہ نہیں ہے کہ اگر زیادہ چیز آ گئی ہے تو انہیں یار سستی دے دو, اگر زیادہ الیکٹریسٹی ہے تو اس کو آکشن کر کے انڈسٹریل سیکٹر کو آسان قیمتوں پہ دے دو, لیکن وہ نہیں کر پا رہے. گیس کی کنزمپشن بڑھے, ہم اس کو ڈسکریج کرتے ہیں. اب دیکھیے RLNG کا 2 سال سے یہ ایکسیس چل رہی ہے ہمارے پاس, ایکسیس چل رہی ہے, اور آل دا ٹائم جو ہے نا لائن پیک چل رہا ہے. پنجاب کے اندر 1100-1200 CNG اسٹیشن تھے, ہم نے ان کو بند کر کے رکھا. ماحول دوست فیول فراہم کر سکتے, RLNG آپ کے پاس موجود تھی, واحد ایک سیکٹر تھا جہاں پہ آپ RLNG CNG سیکٹر میں بیچ سکتے تھے. بالکل, لیکن ہماری ناقص اندیشیوں, غلط پالیسیوں اور ایک سیکٹر کے ساتھ دشمنی, ذاتی دشمنی, انہوں نے چلن دینا, یہ کیوں کام کریں. بالکل, اور قوم کا اربوں روپے کا نقصان ہم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اب کوئی ان سے اب لینے کو تیار نہیں ہے. تو کسی ان سے بھی سوال ہونا چاہیے جس کی ذمہ داری تھی کہ ذرا آئیں یہاں بتائیں کہ جب ایک مشکل وقت آ گیا آپ نے کیا فیصلہ کیا. جو فیصلے کروائیں آ کے SFC نے کروائیں, باقی تو سارے ہاتھ پیار آ کے بیٹھے رہے, یہ کوئی رکاوٹ کھڑی کرنی رکاوٹ کھڑی کر لیں. تو میں یہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے, ہم آپ سے اس کا فالو اپ بھی لیں گے, لیکن اگلی میں اسٹوری کی طرف بڑھنا چاہوں گا. پاکستان کی ایکسپورٹ کے اندر بڑا ایک ایسا گروپ ہے جس کو ہم ٹیکسٹائل کا ہے, 4-5 اور صنعتیں ہیں جن کا بڑا کلیدی کردار ہے, اور ہماری یہی سب سے بڑا جو ایکسپورٹرز ہیں ہمارے ترسیلات ریمیٹنس کو, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو فورن ایکسچینج کے ریزروز ہیں اس کو ہم نے جہاں ایک بہتر لیول پہ آئے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے نکل کے سرپلس میں گئے, ان کا بڑا رول رہتا ہے, روزگار کے مواقع میں بڑا رول ہے. وہ بھی پریشان ہے, انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جناب اگر آپ ہماری بات نہیں سن سکتے تو ہمارے گیس بجلی کے میٹر ہی کاٹ دیں. یہ نوبت کیوں آئی جی؟ یہ کل میٹنگ ہوئی ہے جی ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے, اور جو ٹاپ آفیشلز ہیں پیٹرولیم ڈویژن میں, تمام انڈسٹریلسٹ جو ہیں یہاں پہ, کچھ ان پرسن آئے, کچھ جو تھے زوم پہ تھے, کچھ یعنی نارتھ ساؤتھ یعنی کہ سندھ کے جتنے بھی انڈسٹریلسٹ تھے اور پنجاب کے جو انڈسٹریلسٹ تھے, مختلف انڈسٹریز کو جو ریپرزینٹ کر رہے تھے, ان سب نے بات چیت کی اور میٹنگ کی. اس میٹنگ میں جو ایشو آ رہا تھا, آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہی جو نوٹیفیکیشن دیا ہے وہ 3500 روپے پر MMBTU جو ہے وہ کر دیا, 3000 سے زیادہ بڑھا کر 500 کا اضافہ کر دیا ہے, اور ان کی جو کیپٹل پاور پلانٹس کی جو قیمت ہے گیس ریٹ کی وہ زیادہ کر دی ہے. اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے نا لیوی لگانا چاہ رہی ہے. اچھا, لیوی لگا کے نا ریٹ بھی بڑھا دیا, اب اس کے بعد مزید لیوی, تو ان پہ اس پہ سارے ایجیٹیٹ ہو گئے. یہ جتنے بھی انڈسٹریلسٹ تھے انہوں نے کہا جی کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم انڈسٹری بند کر دیں, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ہمارے جو ہے نا ہمیں جو تڑیاں لگاتے رہتے ہیں آل دا ٹائم, دھمکیاں دیتے رہتے ہیں کہ جی ڈسکنیکٹ کر دینی ہے گیس, تو ہمیں ڈسکنیکٹ کر دیں پلیز. اور یہ نوبت پہلی دفعہ یہ کہ وہ غصے میں آئے ہیں. اور پھر جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ریپرزینٹیو تھے, دوسری انڈسٹری کے جو لوکل انڈسٹری کے جو ریپرزینٹیو تھے, پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں LNG امپورٹ کرنے کی اجازت دیں. جب تک ہمارا تھرڈ پارٹی کے ذریعے گیس ارینج نہیں ہو سکتی تو ہمیں جو ہے نا فوراً سے پہلے جو نا 100 MMCFD جو ہے نا وہ LNG امپورٹ کرنے دی جائے. ہم خود امپورٹ کریں گے, خود اپنے سسٹم میں لائیں گے, صرف ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن سسٹم آپ کا استعمال کریں گے. آپ سے ہم گیس ہی نہیں لیتے 3500 روپے پہ. 3500 روپے پہ اگر لیوی لگانی ہے تو, کیونکہ یہ افورڈیبل نہیں ہے, ہم اس سے ڈائی آؤٹ ہو جائیں گے, ہم کمپیٹیٹو نہیں رہیں گے, ہمارا جو لاس ہوگا ایکسپورٹ میں $6 بلین کا ہو جائے گا. جب ہم کمپیٹیٹو نہیں رہیں گے تو ہماری انڈسٹری بند ہو جائے گی, اور 30 لاکھ جو لوگ ہیں وہ ان امپلائڈ ہو جائیں گے. خاصا بڑی شاکنگ یہ ہے, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان SFC اور آرمی چیف کو
اس معاملے کے اندر انٹروین کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ ایکسپورٹر ہیں جو پاکستان کے اندر روزگار کے مواقع بھی فراہم کریں اور پاکستان کے فورن ایکسچینج کو بڑھانے میں اہم رول ادا کریں۔ تو ناظرین، آج کے شو کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا رکھیے گا خیال، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔